मारवी, तुम मुझसे निकाह कर लो, फिर बाबा साईं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। फिरोज की ये बात उसके दिल में तूफान बन के उतरी। अगर सरदार साईं ने मुझे कबूल ना किया और अगर तुम्हारा बच्चा मेरे पेट में आया तो मैं गांव वालों को क्या जवाब दूंगी? मारवी, कुछ नहीं होगा, ये वक्त इन बातों का नहीं है, एक दूसरे की जात में खो जाने का है। फिरोज के हाथ उसकी कमर से सरकते अब उसके अंग अंग को नाप रहे थे। बचपन की मोहब्बत और आंखों में जलते ख्वाबों के बीच उसने खुद को हालात के धारे पे छोड़ दिया। निकाह हो गया। अब मिट्टी की खुशबू वाले इस कच्चे मकान में वो दोनों एक दूसरे के साथ एक जान एक जिस्म बन चुके थे। मगर जैसे ही उसने मारवी की कमीज उतारी, उसकी छातियों पर बने दांतों के निशान देखते ही फिरोज चौंक उठा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया जफर कि मैं तुम्हारी बात मान लूंगा? सरदार साईं हवेली के सबसे बड़े कमरे में सोफे पे बैठे अपने सामने कदमों में बैठे जफर को देख के बोले, सरदार साईं, मैं माफी चाहता हूँ। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े। लेकिन मसला मेरी बेटी के ख्वाबों का है। मैं उसके ख्वाब नहीं तोड़ना चाहता। मैं तो सिर्फ आपसे ये पूछने आया हूँ कि मेरी बेटी इंतहाई ज़ौक़ और शौक़ से गांव में इस वाहिद स्कूल में जा रही थी, लेकिन आपने उस स्कूल को बंद कर दिया। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस स्कूल को खोल दें। जफर ने एक बार फिर से हिम्मत करके सरदार साईं से कहा, लेकिन उसकी आंखों में गजब नजर आने लगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे एक बार मना करने के बावजूद भी तुम मेरे सामने वही बातें बार बार बोल रहे हो। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? मैंने मना कर दिया तो कर दिया। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी लाठी को एकदम से घुमा के जफर के सर पे दे मारा और इंतहाई गर्जदार आवाज में बोले। जफर ने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। वो अधेड़ उम्र का शख्स था जिसकी बेटी मारवी को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन फिर वो स्कूल अचानक चंद दिनों में ही बंद हो गया और मारवी के लाख इसरार के बाद उसका बाप सफर सरदार साईं के कदमों में बैठा इस बात को अर्जी के तौर पे पेश कर रहा था। वो सरदार साईं का पुराना मुलाजिम था, लेकिन नहीं जानता था कि सरदार साईं उसकी वफादारी का उसे ये सिला देंगे। आपने मेरे बाबा पर हाथ उठाया। ये आवाज 15 साला मारवी की थी, जो वहीं पर्दे के पास खड़ी उन दोनों की गुफ्तगू सुन रही थी। उसने चादर से अपने चेहरे पर नकाब डाला हुआ था। वो दौड़ते हुए अपने बाबा के पास आई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या मेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि छटांग भर की छोकरी अब मेरे सामने अपने बाप का दिफा करेगी? सरदार साईं एकदम से अपनी जगह से खड़े हो गए और उन्होंने आगे बढ़कर मारवी को एक थप्पड़ रसीद करना चाहा कि फिरोज, जो काफी देर से बाबा साईं के पीछे खड़ा होकर ये गुफ्तगू सुन रहा था, एकदम से आगे आया। बाबा साईं, ये क्या कर रहे हैं? वो लड़की जात है, आप उस पर उंगली कैसे उठा सकते हैं? वो 19 साल का नौजवान अपने सामने खड़ी 15 साल की मारवी को देखकर कहने लगा। बाबा साईं का गुस्सा सातवें आसमान को छूने लगा। तुम इन्हें सरदार साईं का फैसला सुना दो कि इन्हें अभी और इसी वक्त गांव बदर किया जा रहा है। ये सुनते ही जफर रोने लगा और मारवी अपनी जगह जैसे जम सी गई। ये आप क्या कह रहे हैं सरदार साईं? हम यहाँ से कैसे जा सकते हैं? यहाँ हमारी जमीनें हैं, हम उसे छोड़ के नहीं जाएंगे। मारवी ने बिल्कुल भी घबराहट का मुजाहरा नहीं किया, बल्कि सरदार साईं के सामने खड़ी हो गई। मारवी, क्या कर रही हो तुम? बहुत बड़ी गलती कर रही हो। फिरोज ने आगे बढ़कर उसे बाज रखना चाहा, लेकिन वो लड़की बहादुरी में कहीं ज्यादा थी। बिल्कुल भी नहीं घबराई। बाबा जान, उठें यहाँ से। मैं ऐसी जमीनों पर भी लानत भेजती हूँ जहाँ जहालत का रिवाज है और इल्म की रोशनी फैलाने वालों से नफरत की जाती है। इल्म हासिल करने वालों की राह में रुकावट खड़ी की जाती है। नहीं बाबा जान, अब यहाँ हमारा कोई नहीं है। हम जा रहे हैं यहाँ से। यहाँ की ज़मीनें आपको ही मुबारक हों, जहाँ आप जहालत के चिराग जलाते रहेंगे। मारवी ने इंतहाई फ़ख्र के साथ सरदार साईं से कहा, बेटी ये गलत है। जफ़र ने अपनी बेटी को रोकना चाहा। नहीं बाबा जान, इंसाफ हो के रहेगा, लेकिन अभी मुझे मेरे ख्वाब पूरे करने हैं। मैं अपने ख्वाबों से यहाँ की किस्मत बदलूंगी, ज़रूर बदलूंगी, लेकिन ये वो वक्त नहीं है। 15 साला मारवी की जहानत और हिम्मत देखकर फिरोज अपनी जगह जम सा गया। वो मबहूत होकर उस लड़की को देखने लगा
جس کی آنکھیں خوابوں کی چمک سے روشن ہو رہی تھیں۔ اس کے بڑھتے عزائم کو دیکھ کر کوئی بھی نہیں روک سکتا تھا، خود سردار سائیں بھی نہیں۔ اسے بتا دو فیروز کہ یہ دوبارہ کبھی یہاں زندگی بھر نظر نہ آئے، ورنہ انجام کا ذمہ دار خود ہوگا۔ سردار سائیں نے رخ پھیر کر اپنا آخری فیصلہ سنایا اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اندر کی طرف چلے گئے۔ ماروی حویلی سے باہر نکل چکی تھی۔ فیروز دوڑ کر اس کے پاس آیا اور اس کا سانس پھول گیا تھا۔ بات سنو۔ وہ مڑی، سینے پہ بازو لپیٹے اور اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ اپنی عمر سے کئی برس بڑی تھی۔ یہ بات فیروز نے محسوس کر لی تھی، اس کے چہرے سے، اس کی آنکھوں سے، اس کے خوابوں سے۔ تھوڑا صبر کر لو، سردار سائیں کا غصہ ٹھیک ہو جائے گا تو وہ خود اسکول کھول دیں گے۔ ماروی کے چہرے پر استزائیہ مسکراہٹ ابھری۔ سردار سائیں ہوتے کون ہیں اسکول کو بند کرنے والے؟ تم مجھے یہ تو بتاؤ پہلے۔ فیروز کو اس کے سوال نے لاجواب کیا تھا۔ وہ کوئی نہیں ہوتے کسی سے اس کی تعلیم کا حق چھیننے والے۔ وہ یہی چاہتے ہیں کہ گاؤں کی لڑکیاں جاہل ہو کر ان کے ظلم و ستم کا نشانہ بنی رہیں اور ان کی برتری اس علاقے میں قائم رہے۔ لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ میں ضرور یہاں واپس لوٹوں گی اور تب پوری دنیا دیکھے گی کہ سردار سائیں کے فیصلے کی میرے آگے کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ ماروی نے انگلیاں اٹھا کر فیروز کی آنکھوں میں دیکھا تو ایک لمحے کے لیے جیسے وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ ان آنکھوں کا خواب کا وہ بچپن سے شدائی تھا۔ وہ مڑ کر پیچھے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے حویلی سے واپس لوٹ گئے۔ شاید وہ پوری تیاری کر کے آئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا۔ ظفر حسین کا ہاتھ تھام کر ماروی اس خوبصورت گاؤں کو چھوڑ کے جا رہی تھی۔ پیچھے کھڑے فیروز کا دل ایک دم سے جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ وہ 19 سالہ نوجوان جو بچپن سے ہی اس کے عشق میں مبتلا تھا، اسے اپنا دل دے بیٹھا تھا۔ اس کے بڑھتے قدم فیروز کے دل پہ پڑ رہے تھے اور اس کا دل ایک دم سے جیسے خالی ہو گیا تھا۔ فیروز سردار سائیں اس وقت اپنے ملازم غلام محمد کے ساتھ کھیتوں میں بیٹھا زمینوں کے حوالے سے حساب کتاب کر رہا تھا کہ جب اچانک سے شور مچ اٹھا کہ ایک تیز رفتار گاڑی چلتی ہوئی کھیتوں کے پاس آ کر رک گئی۔ فیروز سردار حیران ہو کر کرسی سے اٹھا اور چند قدم چلتا ہو کر آگے آیا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور ایک بوڑھا وجود اس میں سے برآمد ہوا۔ ظفر حسین۔ فیروز کے منہ سے بے ساختہ نکلا، وہیں اپنی جگہ اپنا دل تھام کے کھڑا رہ گیا۔ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا اور فیروز کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ وہ حور پری گاڑی سے نکلتے ہوئے باہر آئی اور اپنے بابا کا ہاتھ تھاما جو اب کافی بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن وہ ملکہ حسن جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔ اس کے خوبصورت تراشیدہ بال چوٹی میں قید کر لیے گئے تھے۔ آگے سے نکلتی چند لٹیں اس کے چہرے پر ہوا کے سنگ جھوم رہی تھی۔ دوپٹہ سر پہ جمائے وہ اپنی آنکھوں میں آنسو بھرے ان زمینوں کو دیکھ رہی تھی جسے وہ 5 سال پہلے یہ کہہ کے چھوڑ کے گئی تھی کہ وہ ایک بار دوبارہ واپس لوٹے گی اور علم کی شمع جلائے گی۔ ماروی۔ فیروز کے لبوں میں جنبش ہوئی اور وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ ماروی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے اپنے بابا کے ساتھ اپنے آبائی گھر جا پہنچی، جہاں 5 سال پہلے ایک بڑا سا تالا ڈال دیا گیا تھا اور چابی آج بھی اس کے پاس محفوظ تھی۔ ماروی باجی، یہ آپ ہیں؟ آپ تو بالکل ہی بدل گئی ہیں، بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ گاؤں کی بچیاں ماروی کے گرد جمع ہونے لگی، جو اب تک اسے نہیں بھولی تھی بلکہ اسے ہر پل یاد کرتی تھی۔ سردار سائیں دیکھیں گے تو بہت غصہ ہوں گے۔ گاؤں کے وہ چھوٹے بچے جو اکثر ماروی کے ارد گرد جمع ہو کر اس سے یہ کہتے تھے کہ وہ انہیں پڑھانا سکھائے، آج بھی اسے بھول نہیں پائے تھے۔ اب قدرے بڑے ہو گئے تھے، لیکن دل سے ماروی کو نکالنا آسان نہیں تھا۔ میں کسی سے نہیں ڈرتی۔ بچوں وہ وہیں کرسی پر بیٹھ کر انہیں غور سے دیکھنے لگی۔ ہر کوئی ہاتھ بڑھا بڑھا کر اس سے ہاتھ ملا رہا تھا۔ ماروی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ دیکھا نا بابا، یہ زمینیں مجھے نہیں بھولی ہیں، بلکہ یہ میرے انتظار میں اپنی پلکیں بچھائی ہوئی تھی۔ ظفر حسین نے اپنی بوڑھی آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اپنی بیٹی کو دیکھا، جو اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے بعد ایک بار پھر سے اپنی زمینوں پر واپس لوٹ آئی تھی۔ میں ایک پل کو بھی نہیں رکوں گی، میں آج سے ہی کام کروں گی۔ اس دن کے لیے میں نے بہت انتظار کیا ہے۔ ماروی کا کھنکتا ہوا لہجہ فیروز کے کانوں میں باقاعدہ طور پہ پڑ رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے ساتھ اسے اپنی آنکھوں میں اتارتا ہوا اور سے دیکھ رہا تھا۔ فیروز کا 5 سال کا انتظار ختم ہو گیا تھا اور اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی تھیں۔
وہ آنکھیں جو پچھلے 5 سال سے اس کے انتظار میں اس کی راحت تک رہی تھی۔ بابا جان آپ اندر جائیں، آرام کریں، میں نے نیلم کو کہہ دیا ہے وہ گھر کی صفائی کر دے گی۔ اس نے ملازمہ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ سر سے لے کے پیر تک بدل چکی تھی اور پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ تعلیم نے اس کے رہن سہن، اس کے بولنے کا انداز سب کچھ بدل دیا تھا، سوائے اس کے دل کے، جو آج بھی یہاں کے لوگوں کے لیے نرم تھا۔ چلو آ جاؤ، ہم سب ہر ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور انہیں علم حاصل کرنے کی اہمیت بتائیں گے۔ وہ اپنے بچوں کو لے کر گھر گھر جانے لگی، دروازہ کھٹکھٹا کر مسکراتے ہوئے لہجے میں انہیں بتانے لگی کہ وہ اپنے گھر کے باہر کل سے پڑھائی کروائے گی، ان بچوں کو علم کی روشنی سے منور کرے گی جو پچھلے کئی سالوں سے اس کی راہ تک رہے تھے۔ پر بی بی جی، سردار صاحب کو پتہ چلے گا تو وہ ہمیں معاف نہیں کریں گے۔ گاؤں کی ہر عورت کی اس آواز پر اس کے چہرے کی مسکراہٹ سمٹ ضرور گئی تھی، لیکن اس کے عزائم کم نہیں ہوئے تھے۔ سردار سائیں سے ماروی اکیلے نمٹ لے گی، آپ بس میرے ساتھ چلنے کی حامی بھر لیں، پھر ماروی سب سنبھال لے گی۔ وہ ہر گھر میں موجود عورت کو یہی کہہ کر اپنے بچوں کو اپنے خود کے پاس بھیجنے کی تلقین کر رہی تھی کہ یہی قوم پڑھ لکھ کر اپنے گاؤں کا مستقبل بدل سکتی ہے، اگر انہیں علم کی روشنی سے روشناس کیا جائے۔ اور ماروی کا پہلا دن انتہائی کامیاب رہا تھا۔ فیروز لگاتار اس کے پیچھے پیچھے اپنا وجود چھپا کر اس کی لگن کو دیکھ رہا تھا، جو پچھلے 5 سال سے کم نہ ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ تم بالکل بھی نہیں بدلی ہو، بالکل ویسی کی ویسی ہی ہو ماروی، میرے دل پہ راج کرتی ہوئی، میرے جذبوں کو آگ لگاتے ہوئے۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹتے اپنے مسکراتے لبوں کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا، اور ادھر ماروی اس بات پر خوش تھی کہ گاؤں کے تقریباً 15 گھروں نے اپنے بچوں کو کل اس کے پاس، اس کے گھر کے باہر عارضی اسکول میں بھیجنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ بابا جان، مجھے امید نہیں تھی کہ عوام علم کی اتنی پیاسی ہے، ورنہ میں 5 سال تک انہیں انتظار نہ کرواتی۔ رات کو وہ اپنے بابا جان کے سامنے بیٹھی اس بات کا اعتراف کر رہی تھی، میری جان، اللہ تمہیں سلامت رکھے اور تمہارے سارے خواب پورے ہوں، لیکن مجھے سردار سائیں کا کوئی بھروسہ نہیں دکھائی دیتا۔ اگر انہوں نے تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو وہ ڈر گئے تھے، اور انہوں نے ڈرتے ہوئے اپنی بیٹی کو مستقبل کے اندیشوں سے خبردار کیا تھا۔ مجھے اللہ کے علاوہ کسی سے ڈر نہیں لگتا بابا جان، میں صرف اسی سے ڈرتی ہوں، زمین میں فرعون بنے لوگوں سے نہیں کہ جن کا انجام سمندر میں ڈوبنا ہی تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، اور یہ چمک بہت کچھ کر دکھانے کا عزم لیے اسے گاؤں میں واپس لوٹنے کے لیے ابھار چکی تھی۔ اب اسے کسی چیز کا خوف نہیں تھا۔ سردار سائیں، غضب ہو گیا ہے۔ غلام محمد دوڑتے ہوئے سردار سائیں کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیا قیامت آ گئی ہے؟ سردار سائیں نے حسب معمول اپنی گرجدار آواز میں اپنے وفادار ملازم سے کہا، یہی سمجھ لیں کہ وہ قیامت ادھر ہی آ گئی ہے۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے اب کہنے لگا، کیا کہہ رہے ہو؟ کھل کے کہو، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تمہاری بات۔ وہ اسے غور سے دیکھنے لگے۔ سردار سائیں، جس ظفر حسین کو آپ نے ان زمینوں سے چلے جانے کا کہا تھا، اس کی بیٹی کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اب وہ دوبارہ سے پڑھ لکھ کر واپس یہاں آ چکی ہے، اور گاؤں کے لوگوں کو تعلیم دلوانے کے لیے آتے ساتھ ہی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ کل سے وہ اپنے گھر کے باہر ایک اسکول کھولے گی، کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کر بچے پڑھائے گی۔ یہ سب کچھ میں اپنے کانوں سے سن کے آ رہا ہوں اور آنکھوں سے دیکھ کر آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کے حکم کا منتظر ہوں۔ اس نے سر جھکاتے ہوئے سردار سائیں سے کہا، تو وہ ایک دم سے اپنی جگہ پہ کھڑے ہو گئے۔ یہ لڑکی نہیں سدھرے گی جب تک کہ اسے موت کا مزہ نہ چکھایا جائے۔ اوپر سیڑھیوں سے اترتے ہوئے فیروز کے قدم زنجیر ہوئے، جو اپنی آستینوں کو فولڈ کرتا ہوا بابا سائیں سے ملنے ہی آ رہا تھا۔ میں نے ظفر سے کہا بھی تھا کہ ان زمینوں میں دوبارہ لوٹ کے مت آنا، ورنہ اپنی موت کو خود آواز دو گے۔ سردار سائیں نے مسکراتے ہوئے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا اور اپنے بیٹے کی طرف نظر کی۔ فیروز، ادھر آؤ ذرا جلدی، میرے پاس آؤ۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف کیے ادھر سے ادھر ٹہلنے لگے۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ سردار سائیں کی اجازت کے بغیر یہاں گاؤں میں کوئی اسکول کھل سکے، بلکہ پچھلے 5 سالوں میں سردار سائیں نے جتنے بھی لوگوں کو یہاں اسکول کھولنے کا شوق تھا، یا تو انہیں زمینوں سے دربدر کر دیا تھا، یا پھر انہیں اس قدر تشدد کا نشانہ بنایا تھا کہ وہ اپنے خواب بھول چکے تھے۔ فیروز اپنی زنجیر ہوتے قدم بمشکل ہمت بڑھاتا ہوا ان کے پاس پہنچا۔
سردار سائیں نے اسے اپنے کندھوں سے تھام کر کہا، ظفر حسین اور اس کی بیٹی مہانور حسین کو تم خود اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتارو گے کہ وہ لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ فیروز کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ بابا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ جانتے بھی ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ظفر حسین نے کبھی نمک حرامی نہیں کی، ہمیشہ آپ سے وفاداری کی، آپ کے لیے اپنے آپ کو زخمی تک کروا لیا، اور آپ اسے یہ سزا دے رہے ہیں۔ وہ انہیں یاد دلانے لگا کہ ظفر حسین ان کا کتنا وفادار ملازم تھا، جو سپاہی کے طور پر ہر وقت ان کی حفاظت کیا کرتا تھا، اور آج اس کے بابا سائیں اسے اور اس کی بیٹی کو موت کے گھاٹ اتارنے کی بات کر رہے تھے۔ وہ یقین ہی نہیں کر سکا۔ یہ بہت ضروری ہے، ورنہ یہاں کی جاہل عوام اگر تعلیم سے بہرہ مند ہو گئی تو پھر سردار سائیں کا تختہ الٹ جائے گا، اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی بندوق اپنے بیٹے کو تھمائی۔ جاؤ اور جا کر ان دونوں کا خاتمہ کر دو، ان کی لاشیں میرے سامنے لا کے رکھو، تب ہی مجھے اطمینان ہوگا کہ میں نے اپنے بیٹے کو جو کام دیا وہ اس نے پورا کر دکھایا۔ فیروز اپنی جگہ پتھر کا ہو گیا۔ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس نے اس بھاری بندوق کو تھاما جس کا وزن فیروز کے دل پہ پڑ رہا تھا، اور وہ اس بوجھ کو اٹھانے سے انکاری ہو رہا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ باہر نکلا۔ وہ جان گیا تھا کہ بابا جان کے اس فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتا۔ اس نے بندوق اپنے دوسرے ہاتھ میں تھامی اور غلام محمد کو اشارہ کیا کہ وہ وہیں بیٹھا رہے، وہ خود اکیلے ان معاملات سے نمٹ لے گا۔ رات کے اندھیرے میں چلتا ہوا ماروی کے گھر کے پاس پہنچ گیا۔ وہ تالاب کے پاس بیٹھی اپنے دونوں پاؤں پانی میں ڈبوئے، اپنے ہاتھ میں کتاب پکڑے، سر پر بار بار کھسکنے والا دوپٹہ جماتے، مسکراتے لبوں کے ساتھ کچھ پڑھ رہی تھی۔ آہٹ پر اس نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آیا۔ اس نے فوراً سے تالاب سے اپنے پاؤں باہر نکالے اور کتاب نیچے کرتی اسے دیکھنے لگی۔ کیسی ہو تم؟ اس کی آنکھوں میں گہری سنجیدگی تھی۔ تم فیروز ہو نا؟ ماروی کے منہ سے اپنا نام سنتے ہی اس نے اپنا ہاتھ سینے پہ رکھا کہ دل زور زور سے دھڑک کر باہر آنے کے لیے بےتاب تھا۔ وہ چند قدم آگے آیا۔ رات کا گہرا اندھیرا تھا۔ چاندنی رات کی خوبصورت کرنیں تالاب پہ پڑ کر ان دونوں کے چہروں کو منور کر رہی تھیں۔ ہاں میں وہی ہوں، فیروز ہوں۔ وہ مسکرایا تو کیسے ماروی کے سوال پر جل ترنگ بج اٹھے۔ میں ٹھیک ہوں، لیکن تم جو کہہ رہی ہو وہ ٹھیک نہیں ہے، تم جو کر رہی ہو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے اپنے بازو سینے پہ لپیٹتے ہوئے ماروی کو کہا تو وہ مسکرا دی۔ وہ سمجھ گئی کہ اس کا اشارہ کس طرف ہے۔ تو تمہیں سردار سائیں نے بھیجا ہے نا؟ اس کا شک بالکل درست نکلا۔ تم بہت بہادر ہو، ذہین ہو، فوراً سے معاملے کی تہہ تک پہنچ جاتی ہو۔ فیروز نے اس کی تعریف کی تو وہ پلکیں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں اسے عجیب سے جذبات دکھائی دیے۔ اس نے دوبارہ سے اپنی پلکیں نیچے کر لی۔ اگر تم اپنے فیصلے سے باز رکھنے کے لیے آئے ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ کل گاؤں میں میرے گھر کے باہر اسکول کھلے گا، اور ضرور کھلے گا۔ میرے بابا مجھے یہاں صرف چھوڑنے کے لیے آئے تھے۔ میں اکیلے سب کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ دوبارہ واپس لوٹ گئے ہیں۔ مجھے ان کی زندگی عزیز ہے، لیکن میں اپنی زندگی کو اپنے مقصد کے لیے داؤ پہ لگا سکتی ہوں۔ میں بالکل بھی نہیں ڈرتی۔ تم مجھے قتل کرنے آئے ہو نا فیروز، تو قتل کر دو، میں اس بات کے لیے تیار ہوں۔ فیروز اس کی باتوں میں موجود مضبوطی اور عزم کو دیکھ کے حیران رہ گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ آگے بڑھا، اسے کندھوں سے تھاما اور اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ وہ سہم کے رہ گئی، فوراً سے پیچھے ہوئی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اس کی آنکھوں میں بے پناہ حیرت تھی۔ میں تمہارے خوابوں کے حق میں ہوں، لیکن میں بابا سائیں کے خلاف نہیں جا سکتا۔ وہ چند قدم آگے آیا، پھر سینے پہ بازو لپیٹے۔ تم نہیں جانتی کہ پچھلے 5 سالوں سے میں تمہارا شدت سے انتظار کر رہا ہوں۔ اس کے لہجے میں بے پناہ شدت دیکھ کے ماروی پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم مجھے مارنے آئے ہو نا، تو تم مجھے مار دو۔ فیروز مسکراتے ہوئے اس کے اور نزدیک آیا اور اسے کمر سے کھینچ کے خود کے بے حد نزدیک کیا۔ ماروی نے اپنے ہاتھ اس کے سینے پہ رکھ کے اسے دھکیلنے کی کوشش کی۔ تم میری گرفت سے نہیں نکل سکتی۔ تم ٹھیک کہتی تھی، میں تمہیں مارنے آیا تھا، بابا سائیں کا یہی حکم تھا، لیکن اب میں تمہیں اپنی محبت کی مار ماروں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھ کر کوئی اور جسارت کرتا، کوئی اور شرارت کرتا، ماروی کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے دھکیل کے خود سے دور کیا، گہرے گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ کیا ہوا لڑکی، میری اتنی سی جسارت سے تم پریشان ہو گئی؟
اس کے کان کے قریب جھک کے کہنے لگا تو ماروی ایک دم سے پلٹی اور اس کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو کچھ کہا تھا اس نے ایک لمحے کے لیے فیروز کو بھی ہلا کے رکھ دیا تھا۔ مجھ سے شادی کر لو فیروز۔ اسے اپنی سماعتوں پر یقین ہی نہ آیا کہ ماروی کیا کہہ رہی ہے۔ میں کہہ رہی ہوں مجھ سے شادی کر لو فیروز۔ اس کا ساکت ہونا چہرہ دیکھ کر ماروی نے ایک بار پھر سے کہا تو فیروز کے چہرے پر ایک دلکش سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ تو مجھ سے ڈر گئی نا؟ وہ قدرے آگے آ کر تھوڑی اٹھا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھنے لگا۔ جواباً وہ رخ پھیر گئی۔ وہ واقعی میں اس کی بے تابیوں کو سہنے کی ہمت نہیں کر سکتی تھی، وہ بھی بغیر کسی رشتے کے۔ اس نے فوراً سے اس کے عزائم دیکھ کر اسے نکاح کا پیغام دے دیا تھا۔ فیروز نے اسی وقت اپنے گھٹنے ٹیکے اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اپنے دہکتے ہوئے لب اس پہ رکھ دیے۔ فیروز تمہاری طرف سے محبت کی اس پیش قدمی کو ہمیشہ یاد رکھے گا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے دوست کے گھر لے جا رہا تھا، جہاں اس نے فوراً سے نکاح خواہ کا انتظام کروایا اور یوں ان دونوں نے خفیہ نکاح کر لیا۔ اب ہم کہاں جائیں گے؟ وہ اس سے پوچھنے لگی۔ ظاہر ہے سردار سائیں کے سامنے تو نہیں جا سکتے، اب تم میری بیوی بن چکی ہو اور وہ تمہیں میری بیوی کے روپ میں ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ اس نے آگے بڑھ کر محبوب کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا تو وہ گھبرا کے پیچھے ہٹی۔ ہم تمہارے گھر میں جائیں گے۔ شادی کی پہلی اور حسین رات میں یوں گوانا نہیں چاہتا، در بدر گھوم کر خراب نہیں کرنا چاہتا۔ تمہارا گھر اس وقت ہمارے سامنے ایک بیسٹ آپشن ہے اور میں تمہیں وہیں لے جاؤں گا۔ اگلے ہی پل اس نے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیا اور اپنی گاڑی میں بٹھا کر وہ ماروی کے گھر میں اسے لے گیا۔ ایک کمرے کا چھوٹا سا گھر تھا، مٹی کی خوشبو جس کے در و دیوار سے اٹھ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر ماروی کے اس چھوٹے سے لیکن محبت سے گندے گھر کے دروازے کو بند کیا اور اس کی طرف پلٹا، جو اپنی پلکیں بچھائے اپنے مجازی خدا کے قدم کو پیش قدمی خود کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یوں شرماتی ہو تو قسم سے دل چاہتا ہے تم پوری رات اپنی محبت کی بارش میں بھگوتا رہوں، اور آج دیکھو 5 سال کی یہ خواہش پل میں پوری ہو جائے گی۔ مجھے ذرا برابر بھی علم نہ تھا۔ اگلی ہی پل وہ سے دوپٹے سے آزاد کر چکا تھا۔ ماروی نے گھبرا کر اپنی آنکھیں میچی۔ اس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس سے پہلے اپنے دہکتے ہوئے لب اس کے ماتھے پہ رکھے۔ پھر لبوں کا یہ سفر اس کی آنکھوں پہ ختم ہوا اور آنکھوں سے شروع ہو کر اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ ماروی نے اسے خود سے دور کرنا چاہا لیکن اسے اپنی مضبوط گرفت میں لے چکا تھا۔ آہستہ آہستہ ماروی کی ساری مذمت دم توڑ گئی کہ وہ اب اس کی بیوی تھی اور وہ اسے اس کا جائز حق مانگنے سے نہیں روک سکتی تھی۔ اگلے ہی پل وہ اس کی روح میں گم ہونے لگا، اپنی محبت کی بارش میں اسے بھیگونے لگا۔ ساری رات مٹی کے اس چھوٹے سے گھر میں فیروز سردار نے اپنے بچپن کی محبت کو محبت کے ذائقے سے روشناس کروایا تھا۔ ماروی اس کی یہ وارفتگی دیکھ کر ایک لمحے کے لیے حیران رہ گئی تھی، لیکن پھر اس نے خود کو اس کے حوالے کر دیا کہ وہ اس کا شوہر تھا۔ یہی بات اس کے لیے کافی تھی۔ فیروز سردار کی قربت میں وہ لمحہ لمحہ پگھل رہی تھی اور یہ خوبصورت رات ان دونوں پر قطرہ قطرہ بن کے نازل ہو رہی تھی، جہاں وہ دونوں ایک دوسرے میں گم ہو کر یہ بات بھول چکے تھے کہ ایک بہت بڑی آزمائش اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بننے والی ہے۔ اگلی صبح ایک روشن صبح تھی۔ فیروز تو رات کو ہی اسے اپنی محبت کی بارش میں بھگو کر واپس لوٹ گیا تھا اور وہ اپنے روشن عزائم کو لے کر گاؤں کے تمام بچوں کو اپنے گھر کے پاس بنے عارضی طور پہ بنائے گئے اسکول میں پڑھا رہی تھی۔ زور و شور سے بلند ہوتی آواز نے اس کے دل میں جیسے سکون پہنچا دیا تھا۔ گاؤں کی تمام عورتوں نے اپنے بچوں کو اس کے پاس بھیجا تھا اور اب میری قوم کا ہر بچہ پڑھے گا اور کبھی جاہل نہیں رہے گا۔ میرا گاؤں بھی ترقی کرے گا اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائے گا۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹے مسکراتے ہوئے بچوں کو سبق پڑھا رہی تھی۔ اسی دوران تیز رفتار گاڑی وہاں آ کر رکی۔ ماروی کو اندازہ ہو گیا کہ گاڑی میں کون ہوگا۔ چلو بچوں، آج کا اتنا ہی سبق ہے، آج پہلا دن تھا نا؟ ماروی باجی تم لوگوں پر رحم کھا کے جلدی چھٹی دے رہی ہے۔ چلو بچوں، چلو جلدی کرو، سب گھر واپس لوٹ جاؤ۔ اس نے وہاں موجود تمام بچوں سے کہہ کے انہیں گھر جانے کی ہدایت دی۔ گاڑی سے نکلتی شخصیت کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے وہ حیران ہوئی۔ سردار سائیں خود چل کے اس کے پاس آئے تھے۔ تو تم باز نہیں آؤ گی؟ انہوں نے اپنی لاٹھی زمین پر زور سے ٹیکتے ہوئے گھن گرج سے کہا۔ میں مرتے دم تک باز نہیں آؤں گی سردار سائیں،
میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں لوٹوں گی ضرور، اور یہاں کے رہائشیوں کو ان کا حق دلواؤں گی، خاص طور پہ تعلیم کا حق جو اب آپ ان سے نہیں چھین سکتے۔ وہ بالکل بھی نہ گھبرائی، ان کی آنکھوں میں دیکھ کے کہنے لگی تو سردار سائیں نے فوراً ہاتھ اٹھا کر اپنے پیچھے موجود ملازمین سے کہا، اسے حراست میں لے لو، جرگی کے سامنے پیش کرو، وہاں عدالت بھی ہماری ہے، منصف بھی ہمارا ہے، وکیل بھی ہمارا ہے، اور سزا بھی ہم ہی طے کریں گے۔ ماروی نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے سردار سائیں کی طرف دیکھا۔ وہ اسے جرگے میں پیش کر رہے تھے، لیکن کس جرم کی سزا میں وہ پوچھنا چاہتی تھی، لیکن پوچھ نہ سکی۔ ملازموں نے آگے بڑھ کے اسے تھامنا چاہا تو اس نے ہاتھ اٹھا کے انہیں روک دیا۔ میں خود چل کے اپنے مقتل گاہ میں جاؤں گی اور اپنے مقابل کے ہوش اڑا دوں گی، ایسی کسی بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے ہاتھ بھی مت لگانا۔ وہ چلتی ہوئی ایک ادا سے ان کی گاڑی میں بیٹھی اور وہاں جرگے کے سامنے پیش کر دی گئی۔ فیروز سردار انگڑائی لے کر اپنے بستر پہ بیٹھا، کل رات کے لمس کے احساس نے اس کے پورے وجود کو سرشار کر دیا تھا۔ اس کی سرشاری اسے ابھی تک اپنے بدن میں محسوس ہو رہی تھی۔ وہ مذمت کرتی کرتی کب اس کا ساتھ دینے لگی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ رات کے حسین لمحات یاد کر کے اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ تو تم نے ثابت کر دیا کہ تم بھی میری محبت کو بچپن سے اپنے دل میں دبائے ہوئی تھی۔ وہ اپنے بستر سے اٹھا اور تیار ہو کے نیچے آیا، لیکن پوری حویلی میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ بابا جان کہاں ہیں؟ اس نے بی جان سے پوچھا۔ وہ صبح ہی صبح جرگے کا کہہ کے نکل گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی فیروز حیران ہوتا ہوا باہر آیا۔ وہاں کوئی گاڑی دکھائی نہ دی، صرف اسی کی گاڑی موجود تھی۔ اس نے وہاں کھڑے چوکیدار سے پوچھا، بابا جان جرگے کی طرف گئے ہیں، جرگہ بلایا ہے انہوں نے؟ لیکن کیوں؟ کیا کوئی قتل ہوا ہے؟ اس کے ماتھے پہ شکن پڑے۔ نہیں، ماروی بیوی کے لیے بلایا ہے۔ ایک دم سے وہ چھل کے اچھل پڑا۔ کیا کیا کہہ رہے ہو؟ تمہارا دماغ تو درست ہے؟ آگے بڑھ کر اسے چوکیدار کا گریبان پکڑ لیا۔ صاحب جی، وہ یہی کہہ کے گئے ہیں کہ آج اس ماروی بیوی کا بھی خاتمہ کرتے ہیں جس نے پورے گاؤں کو ان کے خلاف کر دیا ہے۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ فوراً سے الٹے قدموں اپنی گاڑی کی طرف آیا اور دروازہ کھول کر اسے بھگا کر حویلی کے باہر لے گیا۔ اس کی گاڑی ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ تیز ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ وہاں جرگے کے پاس پہنچا۔ دروازہ کھول کے باہر نکلا تو اگلے ہی لمحے ساکت ہوا۔ اس کی بیوی ماروی کو وہاں پر باندھ کے سب کے سامنے پیش کر کے الزامات کی بوچھاڑ کی جا رہی تھی، اور سردار سائیں یہ تماشا دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ وہ دوڑتے گرتے پڑتے وہاں پہنچا۔ ماروی کی نظریں اس کی طرف اٹھی۔ اس کی آنکھوں میں بہتے آنسو سے اپنے ساتھ کیے گئے ظلم کی داستان سنا رہے تھے۔ بابا جان، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جرگے میں موجود تمام لوگ اسے دیکھنے لگے۔ اس گاؤں کی آدھی عوام وہاں پر آئی ہوئی تھی، اور تو اور فیروز کا دوست بھی وہاں موجود تھے جن کی آنکھوں میں مایوسی نظر آ رہی تھی۔ تمہیں جو کام دیا تھا وہ تو تم سے ڈھنگ سے نہ ہو سکا، تو اب ہم یہ کام سب کے سامنے کر رہے ہیں، آؤ تم بھی دیکھو۔ انہوں نے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے برابر والی کرسی پر بٹھانا چاہا، لیکن وہ ایک دم سے بفر گیا۔ آپ جانتے بھی ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ فوراً سے آگے بڑھ کر ماروی کے پاس گیا اور اسے کھولنے لگا۔ خبردار، تم یہ حرکت نہیں کر سکتے۔ آخر کیا لگتی ہے تمہاری جو ہر بار تم اسے بچا لیتے ہو؟ بابا جان کے سوال پہ وہ مسکرایا۔ بیوی ہے یہ میری، اور میں اس کے مرتے دم تک اسی طرح حفاظت کروں گا، اور آپ کو اگر مارنا ہے تو اپنے بیٹے کو بھی مار دیں۔ صرف ماروی کو ہی کیوں، وہ اسے کھول چکا تھا، اور شدت سے روتے ہوئے وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ بس اب میں آ گیا ہوں نا، تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، وہ اس کا سر سہلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ سردار سائیں کی جیسے آنکھیں اول پڑی۔ یہ تم نے کیسی گھٹیا اور نیچ حرکت کی ہے؟ تمہارے باپ کے پاؤں کھاڑنے والی لڑکی سے ہی تم نے شادی کر لی ہے؟ ذرا برابر بھی تمہیں شرم نہیں آئی؟ انہوں نے آگے بڑھ کر فیروز سردار کو ایک زوردار تھپڑ رسید کیا تھا، لیکن وہ مضبوط اور چوڑے شانوں والا نوجوان جس نے اپنی بیوی کو چھوڑنا تو درکنار اسے اپنی گرفت سے آزاد تک نہ کیا۔ آپ کو جو بھی فیصلہ ہوگا وہ مجھے منظور ہے، چاہے آپ اس کے ساتھ مجھے بھی موت کی گھاٹ اتار دیں، میں اف تک نہیں کروں گا۔ فیروز یہ بات سن کر سردار سائیں کا دماغ بھگ سے اڑا۔ اسے بھی گرفتار کرو، حراست میں لو، اور کال کوٹری میں بند کرو۔ کل ان دونوں کا فیصلہ جرگے میں ہوگا۔ سردار سائیں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا فیصلہ کریں۔ اب ان کے سامنے ماروی کے ساتھ ساتھ ان کا اپنا بیٹا فیروز سردار بھی سینہ تان کے سزا کے لیے تیار تھا۔
وہ ایک لمحے کے لیے الجھ سے گئے اور اسی دوران انہوں نے جرگے کو صاف اور واضح طور پہ کہہ دیا کہ وہ یہ فیصلہ کل پر چھوڑ دیں۔ الٹے قدموں لوٹ کر وہ گاڑی میں بیٹھے۔ آپ نے یہ کیوں کیا؟ آپ کیوں میرے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں؟ ملازم آگے آئے اور انہوں نے ان دونوں کو رسیوں سے باندھنا شروع کیا۔ ماروی نے روتے ہوئے اس سے کہا، تم سے محبت کا عہد کیا ہے، تم سے عشق میں مبتلا ہوں، تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ بابا جان اپنے جنون میں ہیں، نہیں جانتے کہ غلط کر رہے ہیں، پر اب میں مزید ان کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ میں حق اور سچ کا ساتھ دوں گا، اور اس وقت حق اور سچ کے راستے پر میری بیوی ہے، میں اسی کے راستے پہ چلوں گا۔ فیروز نے بھرپور مذمت کی، لیکن ملازموں نے ان دونوں کو رسیوں سے باندھ کر کال کوٹری میں پھینک دیا۔ وہ دونوں مخالف سمت میں پھینک دی گئے تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے بات چیت نہ کر سکیں اور نہ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں۔ لیکن وہ ملازم یہ نہیں جانتے تھے کہ سردار فیروز نے کچی گولیاں نہیں کھیلی ہیں۔ جب ایک ملازم اسے رسیوں سے باندھ رہا تھا تو اسی وقت اس نے اس کی کمر کے گرد بندھی تیز دھار چھری کو اس کی نظروں سے اوجھل کرتے ہوئے اپنے پاس چھپا لیا تھا، اور یہی چھری اس کے کام آئی تھی۔ کال کوٹری میں بند ہونے کے بعد اس نے پھرتی سے اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں سے وہ چھری باہر نکالی، اور انتہائی کوشش کے بعد اس نے اپنے آپ کو ساری رسیوں سے آزاد کیا۔ ماروی، ماروی، وہ چلاتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ اس پر بھی تشدد کیا گیا تھا، چہرے پر خون کا نشان تھا، پاؤں میں لڑکھڑاہٹ تھی، لیکن وہ اپنی جان سے پیاری بیوی کے پاس انہی لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ آگے بڑھا اور اسے بھی کھولنے لگا۔ اب وہ دونوں رسیوں سے آزاد ہو چکے تھے۔ وہ اسے لے کر آگے بڑھا۔ دروازہ بند تھا، شاید باہر سے تالا ہو۔ اس نے ماروی سے کہا، وہ مسلسل رو رہی تھی۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ اس نے پیچھے پلٹ کے اسے دیکھا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا۔ میری وجہ سے آپ نے اپنی زندگی خطرے میں ڈال دی ہے۔ اس ایک رات میں مجھے آپ سے شدید محبت ہو گئی ہے۔ میں آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ ماروی کے اظہار پر اس کے پورے وجود میں سرشاری چھا گئی۔ وہ اس کے لبوں پہ جھکا اور اس کا سارا درد سمیٹ لیا۔ مجھے دنیا کی کوئی تکلیف نہیں تکلیف دے رہی، تمہاری محبت نے ہر زخم پہ مرہم رکھ دیا ہے۔ وہ اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے چکا تھا کہ کل کا سورج کیا تقدیر لے کر آئے گا، ہم دونوں کو مار دیا جائے گا۔ وہ ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھنے لگی۔ سردار فیروز نے اسے اپنے بے حد قریب کر لیا، اس کے بال سہلانے لگا۔ کل کو اگر موت بھی آ جائے تو آج کی رات کو حسین بناتے ہیں کہ پر کل پھر ملاقات ہو نہ ہو، پھر کبھی خود سے یوں اتنا قریب ہو سکے۔ کیا پتہ تم پر رحم کھا لیا جائے اور سردار فیروز کو غداری کی سزا دے دی جائے۔ میں اس غداری کی سزا سہنے کے لیے تیار ہوں، پر میں یہ حسین رات برباد نہیں کر سکتا۔ اس نے روتی ہوئی ماروی کو اپنی باہوں میں بھر لیا اور اس پر اپنی شدت لٹانے لگا۔ ماروی نے روتے ہوئے اس کی قمیص کو اپنی مٹھیوں میں جھکڑ لیا، اس کی شدت سہنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اس شخص کی محبت میں ایک انوکھا احساس تھا جو اسے خود میں بھی مزید معتبر کر رہا تھا۔ وہ روتے سسکتے اس کی باہوں میں مستقبل کے اندیشوں میں گھری، خود کو محفوظ تصور کرنے لگی۔ اگلی صبح کا سورج ان دونوں کے لیے کیا لے کر آنے والا تھا وہ نہیں جانتے تھے۔ اس بات سے بے خبر وہ دونوں ایک دوسرے کی ذات میں گم ہو کر اپنی شاید اس آخری رات کو حسین بنانا چاہتے تھے۔ اگلے دن کوٹری کا دروازہ کھلا اور وہ دونوں ملازمین کے ہمراہ باہر آئے۔ ہاتھ مت لگانا میری بیوی کو، میں ہوں اسے سہارا دینے کے لیے، تمہارے سہارے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فیروز نے انگلی اٹھا کر غلام محمد کو وارننگ دی اور اسے دھکا دے کر دور کیا۔ پھر وہ اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے کے جرگے کے سامنے پیش ہوا۔ سردار سائیں نے نظر اٹھا کے ایک لمحے کے لیے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ ابھی بھی وقت ہے، اپنے فیصلے سے باز آ جاؤ، اس غدار کو، اس باغی لڑکی کو چھوڑ دو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، انہوں نے فیروز کے کان میں کہا۔ لیکن وہ استہزائی انداز میں ہنسا۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ یہ کہتے ہی وہ پلٹ کر واپس اپنی بیگم کے پاس گیا۔ جرگہ شروع کیجیے، اپنا فیصلہ سنائیے۔ سردار سائیں نے ہاتھ اٹھا کر جرگے میں موجود بزرگ شخصیات سے کہا تو وہ ہاتھ میں کاغذ لے کر فیصلہ پڑھنے لگے۔ فیروز سائیں اور ماروی ظفر حسین کو زنا کے الزام میں اپنے گاؤں کے سردار کی خلاف ورزی کرنے اور گاؤں میں بچوں کو تعلیم کے نام پر دین سے دور کرنے کی سزا دی جا رہی ہے۔ سزا یہ ہے کہ انہیں تمام لوگوں کے سامنے پتھر مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا، کیونکہ وہ زنا کے مرتکب ہوئے ہیں۔ ان کا نکاح کسی کے علم میں نہیں ہے اور انہوں نے بغاوت کی ہے۔ بغاوت کی یہی سزا ہے۔
ان کا فیصلہ سنتے ہی ماروی نے فیروز کی طرف دیکھا۔ فیروز نے اس کا ہاتھ تھام کر آنکھوں سے اشارہ کیا، گویا کہہ رہا ہو مضبوط رہو، انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات بچانے والی ہے۔ اس کی نظریں اپنے والد صاحب کی طرف اٹھی جو اس سے نظریں چرا رہے تھے۔ ایک دم سے ایک گروہ اٹھا اور احتجاج کرنے لگا، یہ زنا کے مرتکب نہیں ہوئے ہیں، ان کا نکاح ہمارے سامنے ہوا ہے، ہم ان کے نکاح کے گواہ ہیں، ہمیں یہ فیصلہ نامنظور ہے۔ جرگہ یہ فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ کیا تعلیم دینا، لوگوں کے اچھے مستقبل کے بارے میں سوچنا، کسی گاؤں کو ترقی دینا، اگر ان کی غلطی ہے تو ہمیں بھی پتھر مار کے شہید کر دیا جائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ذوالفقار کے دوستوں نے احتجاج کر دکھایا اور باقی تمام لوگ بھی آگے بڑھ کر احتجاج میں شامل ہونے لگے۔ جرگے کی شخصیات نے ان کا احتجاج کم کروانا چاہا تو انہوں نے ایک مطالبہ کیا کہ ہم خاموش ہو رہیں گے اگر یہاں موجود سزا میں کھڑے ہونے والے دونوں میاں بیوی کو اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع دیا جائے، اور پھر ان کی بات سن کر اگر فیصلہ کیا جائے تو ہم خاموش رہیں گے۔ جرگے کی شخصیات نے تحمل سے ان کی بات سنی اور اس ہجوم کو تھم جانے کا کہا۔ ماروی بی بی آپ آگے بڑھ کر اپنی صفائی پیش کر سکتی ہیں۔ وہاں موجود فیروز کے دوستوں کے گروہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ذوالفقار نے مسکراتے ہوئے آنکھوں سے اشارہ کیا، اور اپنے خلاف لڑنا شروع کر دو کہ شاید یہ ہم دونوں کو زندگی بخشے۔ ماروی چند قدم آگے آئی اور اس نے مسکراتے ہوئے لبوں سے اس گروہ کا تشکر بھری نظروں سے شکریہ ادا کیا، اور پھر جرگے سے مخاطب ہوئی۔ میں اس بات کو پھیلانے کے جرم میں یہاں کھڑی سزا سن رہی ہوں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی وحی تھی، جب اللہ نے ان سے کہا پڑھ، میں بھی اسی وحی کو لے کر اس گاؤں میں تعلیم کو عام کرنا چاہتی تھی۔ اس مقصد کے لیے میں نے پورے 5 سال اس گاؤں سے جلا وطنی اختیار کی۔ اپنی زمینوں سے دوری اختیار کرنا بہت دل گردے کا کام ہے۔ میں نے اپنے خوابوں کی خاطر یہ بھی کیا کہ میں اس گاؤں کو ترقی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی۔ میں 5 سال بعد واپس آئی، ان لوگوں کے دلوں میں تعلیم کی اہمیت اجاگر کی، اور وہ لوگ مان بھی گئے۔ لیکن پھر یہاں کے ظالم جابر سردار کو شاید یہ بات منظور نہ ہوئی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چل کر علم کی شمع روشن کرنا چاہتی ہوں۔ انہیں علم کی اہمیت اور فرضیت کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں تاکہ وہ جاہلوں میں سے نہ رہیں اور اپنی زندگی کو سنواریں، اسلام سے جوڑیں اور قیامت کے دن رسوا نہ ہو۔ کیا یہی میری غلطی ہے؟ اگر یہ میری غلطی ہے، میں سزا کی حقدار ہوں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ان افراد کی مانند ہو جاؤں گی کہ جب انہوں نے کہا علم حاصل کرنے والا اللہ کی راہ میں نکلنے والے کی مانند ہے، تو گویا میں اس گاؤں کے ان سرداروں کی سرداری کے خلاف جہاد ہی تو کر رہی ہوں۔ انہوں نے اپنی کرسی بچانے کی خاطر مجھ پر سزائے موت کا حکم جاری کیا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ کل کو انہیں بھی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو وہ اللہ کے حضور پیش ہو کر کیا جواب دیں گے کہ انہوں نے ایک ایسی بے گناہ لڑکی کو مارا جو اپنے گاؤں کی ترقی چاہتی تھی کہ علم ان میں عام ہو جائے، جس کی فرضیت خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے۔ میرا کیا قصور ہے؟ مجھے یہ بتا دیا جائے، پھر میں سزائے موت پر سر جھکا دوں گی۔ میں تو اسلام کے اصولوں کے مطابق چل کے لوگوں کو تعلیم کی اہمیت بتانا چاہتی ہوں کہ لوگ اپنی زندگی بدلیں، اسلام کے اصولوں کے مطابق گزاریں، اور ان میں شعور پیدا ہو کہ شعور ترقی کی سب سے پہلی منزل ہے۔ آپ مجھے بتائیں میرا قصور، میں سر جھکانے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر آپ میرا قصور بتانے میں ناکام ہو گئے تو پھر میں حق رکھتی ہوں کہ سوال کروں کہ مجھے کس جرم کی پاداش میں سزا دی جا رہی ہے۔ ماروی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اگر آپ لوگوں کی فلاح کے بارے میں سوچنا گناہ ہے تو پھر میں گناہ گار ہی صحیح، لیکن میں سزا پا کر بھی اس چیز سے باز نہیں آؤں گی۔ یہی میری زندگی کا مقصد ہے، اور یہ مقصد میرے اسلام نے مجھے دیا ہے۔ وہ چند قدم آگے آئی اور سردار سائیں کے بالکل سامنے جا کے کھڑی ہو گئی۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنی سرداری کو ان کی تعلیمات سے منسوب کرتے ہیں، لیکن ان کی تعلیمات کی سب سے پہلی منزل علم کو آپ سراسر نظر انداز کرتے ہیں، اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور ان کے پھیلانے والے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دیتے ہیں۔ کیا آپ سچ میں عاشق رسول ہیں یا پھر یہ خود کو ڈھکوسے دینے والی بات ہے؟ سردار سائیں کی آنکھوں میں ایک دم سے ساکت ہو گئی۔ وہ خود کو سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانتے تھے، لیکن ان کا حکم کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے سراسر نظر انداز کر کے اپنی ہی بات کی نفی کر رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں موجود لاٹھی ماروی کی باتیں سن کر ہاتھ سے دور جا گری۔ ان کے دل پر عجیب سا اثر ہوا۔
انہوں نے اپنے بیٹے فیروز کی طرف دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ بابا جان، ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، ہم تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے برابر ہو جائیں گے۔ آپ ہمیں مار بھی دیں گے تو ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن کل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے؟ فیروز کا یہ کہنا تھا کہ سردار سائیں ایک دم سے اپنی جگہ پہ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے ماروی کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ آج تک مجھے کوئی نہ پگھلا سکا ماروی، تم نے مجھے پگھلا دیا ہے۔ تم نے میری آنکھوں پہ بندھی پٹی ہٹا دی اور مجھے بتا دیا کہ عاشق رسول سے لفظوں سے نہیں بلکہ عمل سے بنتے ہیں، اور گاؤں کی فلاح و بہبود علم سے ہی ممکن ہے۔ اس بات کو میں نظر انداز کرتا آ رہا تھا، نہیں معلوم تھا کہ یوں بھی دل پر اثر کرتا ہے۔ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، بلکہ میں خود کو بھی معاف کرتا ہوں، اور آج کے بعد اس گاؤں کی ترقی کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ اگر سرداری جاتی ہے تو چلی جائے، بس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے میں شرمندہ ہونا نہیں چاہتا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ فیروز نے آگے بڑھ کر انہیں گلے سے لگا لیا تھا۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں بہت زیادہ گمراہ ہو گیا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ماروی کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ میں ماروی کو سب کے سامنے اپنی بہو کے روپ میں قبول کرتا ہوں۔ بس میں عقل کا اندھا ہو گیا تھا اور اب میری آنکھوں سے پردہ ہٹ گیا ہے، اور میں کبھی علم اور تعلیم کو عام کرنے کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنوں گا۔ اس گاؤں کے ہر گھر میں، ہر گلی میں مدرسہ اور اسکول ہوگا، اور یہ سب کچھ میں خود بناؤں گا، تعلیم کو عام کروں گا۔ سردار سائیں کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا۔ ماروی کا چہرہ کھلا گیا تھا۔ اس کا خواب آج سچ ہو گیا تھا، اور اس سے زیادہ جد و جہد بھی نہیں کرنی پڑی تھی۔ بس لوگ ملتے گئے تھے اور کارواں بنتا گیا تھا۔ پھر اس سردار کی ہمراہی نے اس کے نصیب کھول دیے تھے۔ سب کی نظروں میں سرخر ہو گئی تھی۔ 3 مہینے بعد سردار سائیں اور فیروز سردار نے گاؤں میں 2 بڑے اسکولوں کا افتتاح کیا تھا اور ایک بڑے مدرسے کو شروع کیا۔ یہ سب کچھ ماروی کا منصوبہ تھا جن پر وہ عمل کر رہے تھے۔ مہمان خصوصی سردار سائیں کو ہی رکھا گیا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر افتتاح کیا، دعا مانگی۔ ماروی فیروز سردار کے ساتھ چادر میں لپٹی یہ حسین منظر دیکھ رہی تھی۔ 2 بلند عمارتیں اس کے سامنے تھیں جن پر جلی حروف میں لکھا تھا مراد آباد گرلز پرائمری اینڈ سیکنڈری اسکول، اور دوسری عمارت پر مراد آباد بوائز پرائمری اینڈ سیکنڈری اسکول کرندہ تھا۔ ساتھ ہی ایک بڑا مدرسہ بھی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ کھڑا تھا جس پر مدرسۃ الانبیاء لکھا ہوا تھا۔ ماروی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ظفر حسین بھی وہاں کھڑا اپنی بیٹی کے اس کارنامے پر تالیاں بجا رہے تھے۔ یہ اس کا برسوں کا خواب تھا جو اب جا کر پائے تکمیل ہوا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنے والد صاحب کو گلے سے لگا لیا۔ سردار سائیں نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا تھا۔ تم اس گاؤں کی تقدیر بدلنے میں اول ہو۔ اگر اس دن تم مجھے یہ احساس نہ دلاتی ہوتی تو یہ کبھی بھی نہ ہوتا، اور میں آخرت میں رسوا ہو جاتا۔ تم نے مجھے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی رسوائی سے بھی بچایا ہے۔ میں تمہارا مشکور ہوں ماروی بیٹا۔ سردار سائیں تشکر سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ افتتاح ہو چکا تھا۔ بچے اندر داخل ہو کر تعلیم کے لیے بے چین نظر آ رہے تھے۔ ماروی نے آگے بڑھ کر سردار فیروز کا ہاتھ تھاما۔ سنبھل کر ماروی، وہ 2 مہینے کی حاملہ تھی۔ سردار فیروز اس کا ہاتھ تھام کر آہستہ آہستہ اسے اسکول کے اندر لے جا رہا تھا، اور جو ان دونوں کے خوابوں کا ضامن تھی، ان دونوں کے ساتھ نے ان خوابوں کو مکمل کر دکھایا تھا۔ آج ان کی زندگی کا سب سے حسین دن تھا۔